ईरानी ज़राए इब्लाग की खबर के मुताबिक माहिरीन की असम्बली ने इतवार के रोज मुज्तबा खामनाई को मुल्क का सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया है। वायतुल्लाह अली खामनाई के दूसरे बेटे हैं जो ईरान पर जारी अमरीकी और इसराइली फौजी हमलों के इब्तदाई मराहल के दौरान मारे गए थे। मुज्तबा खामनाई के बारे में कहा जाता है कि वह सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी से करीबी ताल्लुकात रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जानशीन को अमरीका से मंजूरी हासिल करना पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जानशीन अमरीकी मंजूरी के बगैर ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। ट्रंप ने एबीसी न्यूज को इतवार के रोज टेलीफोन पर इंटरव्यू देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया था। बादशाह ईरानी ज़राए इब्लाग ने खबर दी कि माहिरीन की असम्बली ने खामनाई के दूसरे बेटे मुज्तबा को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर नामजद किया है। ईरानी खबरसां इदारों का कहना है कि कौमी सलामती के एक ओहदेदार ने इस बात पर जोर दिया है कि नई मुल्की क़यादत को कौमी इत्तेहाद की अलामत होना चाहिए। माहिरीन की असम्बली की जानिब से मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने के बाद ज़राए इब्लाग ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी के तबसरे की खबर दी। इतलात के मुताबिक लारिजानी ने असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने जुर्रत के साथ इजलास मुनक्किद किया और फैसले किए, जबकि अमरीका मुसलसल उसके इजलास को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। ज़राए इब्लाग ने लारिजानी का हवाला देते हुए कहा है कि आज हमें पहले से ज्यादा इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। क़यादत को जंग के दौरान मुल्क को मजबूती से संभालना चाहिए। लारिजानी ने मजीद कहा कि जो लोग ईरान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं उन्हें माजी के इख्तलाफात को एक तरफ रखना चाहिए और इस जंग में फतह के लिए नई क़यादत के हमरा जदोजहद करनी चाहिए। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ने एक बयान में कहा है कि ये इंतखाब इनकलाब और इस्लामी जमहूरिया में एक नई सुबह और एक नए दौर के आगाज की निशानदही करता है। पासदारान इनकलाब ने मुज्तबा खामनाई के अहकामात की मुकम्मल अताअत और इस्लामी इनकलाब की इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ामंदी का इज़हार किया है। सऊदी हुक्काम ने इतवार के रोज सोशल मीडिया पर बताया है कि रियाज के करीब एक रहायशी इलाके अल खर्ज पर हमले में 2 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरने वालों में से एक भारतीय और दूसरा बांग्लादेशी था। CNN ने खबर दी है कि अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने के बाद सऊदी अरब में यह वाकया पहली मरतबा रिपोर्ट की जाने वाली हलाकतों की निशानदेही करता है। ज़राए इब्लाग के इस अमरीकी इदारे ने यह भी कहा कि अल खर्ज सऊदी अरब के एक बड़े फिजाई अड्डे के करीब वाक़ है जिसे हालिया दिनों में ईरान ने बार बार निशाना बनाया है। मशरिक़ वस्ता में फंसे जापानी सयाहों और दीगर अफराद को निकाल कर लाने वाली जापानी हुकूमत की खुसूसी परवाज टोक्यो पहुंच गई है। ये परवाज 107 मुसाफिरों को लेकर इतवार की शाम तकरीबन 7:30 बजे ओमान से टोक्यो के करीब नरीता हवाई अड्डे पर पहुंची। जहाज से उतरने वाले लोग थके हुए नजर आए। एक शख्स जो कारोबारी दौरे पर ओमान गया हुआ था ने कहा कि वो जल्द अज जल्द घर आना चाहता था और वो सुकून महसूस कर रहा है। उसने मजीद कहा कि वो अपने साथियों के बारे में फिक्रमंद है जो वहां मौजूद हैं। अबुधाबी में रहने वाली एक खातून अपने वालिदैन के साथ जापान पहुंची जो उससे मिलने गए थे। उसने कहा कि वो करीब में धमाकों की आवाजें सुनकर खौफजदा हो गई थी और वो अपने शौहर के बारे में फिक्रमंद है जिसे अपने काम की वजह से वहां रुकना पड़ा है। टोक्यो स्टॉक मार्केट में पीर की सुबह हिस्स की कीमतों में तेजी से कमी हुई क्योंकि खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदों में इस खदशे के बाइस इजाफा हुआ कि ईरान में तनाज़ा तवील अरसे तक जारी रह सकता है। कलीदी निक्के 225 इशारिये में सुबह के वक्त कुछ देर के लिए 4200 पॉइंट से ज्यादा कमी हुई जो एक दिन की तिजारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इशारिया सुबह की तिजारत के इख्तिताम पर जुम्मे के बंद भाव से 3880 पॉइंट्स
یا 6.98% نیچے 51,740 پوائنٹس رہا۔ منڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں توانائی سے متعلق سہولیات کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آبنائے ہرمز کو عملی طور پر بند کر دیا گیا ہے، لہذا تشویش کا احساس پھیل رہا تھا کیونکہ جاپان اور دیگر ایشیائی ممالک جو خام تیل کی درآمد پر انحصار کرتے ہیں توانائی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ نکے 225 اسٹاک انڈیکس پیر کو 2,800 پوائنٹ سے زیادہ گرا اور 52,728 پر بند ہوا، جو ریکارڈ تیسری سب سے بڑی کمی ہے۔ جزیرہ نما کوریا میں ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکی اور جنوبی کوریائی افواج نے پیر کو باقاعدہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ فریڈم شیلڈ نامی یہ مشقیں 19 مارچ تک جنوبی کوریا میں جاری رہیں گی۔ ان مشقوں کا مقصد شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے دیگر ہتھیاروں سے لاحق خطرات کے خلاف دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ فوجیں 22 فیلڈ ٹریننگ سیشن منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ تعداد پچھلے سال کے نصف سے بھی کم ہے۔ 2025 میں 51 سیشن تھے۔ اس وقت جنوبی کوریا میں یون سون نیول انتظامیہ شمالی کوریا کے خلاف سخت رویہ اپنا رہی تھی۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ فیلڈ ڈرلز کی کم تعداد کا کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ فیلڈ میں تربیتی سیشنز بھی فریڈم شیلڈ مشق کے لیے مخصوص وقت سے باہر ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے کچھ ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ صدر ای جے میون کی حکومت نے مشقوں کی تعداد کم کرنے کی تجویز دی ہے، کیونکہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مبینہ طور پر امریکی فریق پہلے اس خیال کو قبول کرنے سے گریزاں تھا۔ شمالی کوریا اس مشق پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہا ہے، لیکن فروری میں ملکی رہنما کم جونگ ان نے اشارہ دیا تھا کہ اگر امریکہ اپنی دشمنی کی پالیسی سے دستبردار ہو جائے تو واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے طور پر مجتبی خامنئی کے نام کا اعلان کیے جانے کے چند گھنٹے کے بعد ایران نے اسرائیل اور خلیجی خطے کے حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون سے تازہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں مغربی ایشیا میں کشیدگی میں مزید شدت آ گئی ہے۔ اسرائیل کے تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں فضائی حملوں کے سائرن سنائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل حکام نے کہا کہ ناکارہ بنائے گئے میزائلوں کے ملبے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر سمیت متعدد خلیجی ملکوں میں اس دوران میزائلوں، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام کو سرگرم کرنے کی اطلاعات ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ یہ حملے خطے میں اسرائیلی ٹھکانوں اور اس کے حامیوں کے مراکز کے خلاف ایک مربوط کارروائی کا حصہ تھے۔ بحرین نے بھی المامیر تیل کمپلیکس پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ کویت کی قومی تیل کمپنی نے کہا ہے کہ اس نے بحری راستوں کے خدشات کے سبب احتیاط کے طور پر خام تیل کی پیداوار کم کر دی ہے۔ خام تیل کی قیمتیں 4 سال میں سب سے زیادہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ اس دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کو مبارکباد دی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ IRGC نے نئی قیادت کو مکمل حمایت کا عزم کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایرانی عہدیداران نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب تک صرف پہلے اور دوسرے سلسلے کے میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ وہیں جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں مسلسل غیر یقینی کا شکار ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ میں تیزی آنے کے سبب خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر ہونے کے بعد G7 ممالک آج ایک ہنگامی میٹنگ کریں گے۔ برطانیہ کی چانسلر ریچل ریوز سمیت سرکردہ صنعتی ممالک کے وزرائے خزانہ جنگ کے اقتصادی اثرات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کے راستے توانائی کی سپلائی میں طویل وقت تک رکاوٹ پڑنے کے خدشات کے پیش نظر آج تیل کی عالمی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچ گئیں۔
تہران میں بھارتی سفارت خانے کی بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ سفارت خانے سے پیشگی رابطے کے بغیر ملک سے باہر جانے کے لیے ایران کی زمینی سرحدوں کا استعمال نہ کریں۔ اس نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ زمینی سرحدی مقامات کی جانب کوئی بھی نقل و حرکت سفارت خانے سے معقول رہنمائی حاصل کرنے کے بعد کی جانی چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کوئی بھی مدد فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا جو ایران سے باہر چلے گئے ہیں اور کسی تیسرے متعلقہ ملک میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تہران میں بھارتی سفارت خانہ اپنے ہنگامی رابطہ ہیلپ لائن نمبروں کے ذریعے بھارتی شہریوں کے لیے دستیاب ہے۔ یہ ہیلپ لائن نمبر ہیں 989128109115، 989128109102 اور ای میل کے ذریعے cons.tehran@mea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دلی ہوائی اڈے نے مغربی ایشیا میں جاری صورتحال کے درمیان سفر سے متعلق ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ہوائی اڈے نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ مغرب کی سمت جانے والی بین الاقوامی پروازوں میں تاخیر یا ان کے اوقات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ دلی ہوائی اڈے نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہوائی اڈہ روانہ ہونے سے قبل اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے تازہ ترین معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے مسافروں سے ہوائی اڈے کی ویب سائٹ سے رابطہ قائم کرنے کو کہا ہے۔ ہوائی اڈے نے مزید اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ دیگر سبھی پروازیں پروگرام کے مطابق چلیں گی۔ اس دوران انڈیگو ایئر لائنز نے کہا ہے کہ اس کی کچھ پروازیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر طویل راستہ اختیار کر سکتی ہیں یا ان کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو حصص بازار میں آج 1.7% سے زیادہ کی کمی آئی، وہیں عالمی خام تیل کی قیمتیں آج تقریباً 120 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئیں، جو 2022 کے بعد سے سب سے زیادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطے میں جنگ کے باعث پیدا ہونے والی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے 14 نکاتی جامع کفایت شعاری منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان گزشتہ رات قوم سے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں کیا، جو انہوں نے کفایت شعاری کے اقدامات سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کے بعد کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اضافی ایندھن کے استعمال سے بچنے کے لیے ماہ سوا ضروری خدمات فراہم کرنے والے محکموں کے سرکاری اور نجی شعبے کے تمام اداروں کے 50% ملازمین گھروں سے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں، صنعتوں اور زرعی شعبے کے سوا ہفتے میں 4 دن کام ہوگا۔ اس کے علاوہ افطار پارٹیوں اور عشائیوں پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ اجلاسوں کے لیے آن لائن اور ویڈیو لنک کے ذریعے رابطے کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس ہفتے کے اختتام سے اسکول آئندہ 2 ہفتوں کے لیے بند رہیں گے، جبکہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری اداروں کے ایندھن کے کوٹے میں 50% کمی کی جائے گی، تاہم ایمبولینسز اور عوامی استعمال کی بسیں اس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ اس کے علاوہ سرکاری دفاتر میں استعمال ہونے والی 60% ٹرانسپورٹ بھی آئندہ 2 ماہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری اداروں کے اخراجات میں 20% کمی کا بھی اعلان کیا، تاہم تنخواہیں اس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ اس کے علاوہ گاڑیوں، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے ارکان آئندہ 2 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے، جبکہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی جائے گی۔ گریڈ 20 سے اوپر کے افسران کی تنخواہوں سے 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کی جائے گی اور یہ رقم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کے غیر ضروری سرکاری بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی کا اعلان کیا، سوائے ان دوروں کے جو قومی مفاد کے لیے ناگزیر ہوں۔ کفایت شعاری مہم کے تحت سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کے بجائے سرکاری عمارتوں میں منعقد کی جائیں گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں اور دیگر مافیاز کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے معاشی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی صورتحال اور جنگ نے ہماری بڑی محنت سے حاصل کیے گئے معاشی استحکام کو متاثر کیا، تاہم حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اس کا بوجھ عام آدمی پر نہ پڑے۔ نیکسٹ جنریشن موبائل سروسز سمیت 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج ہوگی۔ اس نیلامی میں 6 فریکوینسی بینڈز اور اسپیکٹرم
پیش کیا جائے گا، جس میں مجموعی طور پر 597.2 میگا ہرٹز دستیاب ہوگا۔ اس میں سے 4 بینڈز پہلی بار متعارف کروائے جا رہے ہیں تاکہ ملک میں 5G سروسز کے آغاز میں مدد مل سکے۔ جاز، زونگ اور یو فون پہلے ہی بیانے کے طور پر $15 ملین جمع کرا چکے ہیں، جس سے مجموعی رقم $45 ملین ہو گئی ہے۔ حکومت کو توقع ہے کہ اس نیلامی سے $634 ملین سے زائد آمدنی ہوگی، تاہم اس کا انحصار مقابلے کی فضا اور اسپیکٹرم کی حتمی قیمتوں پر ہوگا۔ لبنان کے علاقے النمیرہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 7 افراد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ ادھر لبنان کی پارلیمان نے قانون ساز اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات 2 سال کے لیے ملتوی کر دیے۔ پارلیمانی اسپیکر کے دفتر کے مطابق 128 نشستوں والے ایوان کے 76 قانون سازوں نے التوا کے حق میں ووٹ دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ کل میرپور ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1:15 پر شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوہار اور کشمیر میں موسم ابر آلود رہنے اور ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد و پشاور 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 24، کوئٹہ 16، گلگت 11، مری 10 اور مظفر آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، سری نگر، لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 14، لیہ -3، پلوامہ، شوپیاں اور اننت ناگ 7، جبکہ بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔